अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। न्यू नॉवल स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है तू जहाँ शुदे, और जिसे लिखा है निदा सादिक ने। फर्स्ट एपिसोड आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमी लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए फर्स्ट एपिसोड की तरफ चलते हैं। अपने बाप का फैसला सुनकर उसके दिमाग में झक्कड़ चलने लगे। साई साई की आवाज़ उसे अपने कानों तक महसूस हो रही थी। वो आवाज़ उसे इतनी बुलंद महसूस हो रही थी कि उसे अपने बाप के सिर्फ होंठ हिलते नजर आ रहे थे। वो बिल्कुल साकिन थी, जबकि दिल की धड़कनें चीख रही थीं, बैन कर रही थीं अपने इन टूटे हुए ख्वाबों और अरमानों पर, जिनका खून उसे खुद अपने हाथों से करना पड़ता। जबकि दिमाग बिल्कुल साकिन था और पथराई आंखें छलकने को बेताब थीं, पर आंसू जैसे कहीं रूठ ही गए थे। कुछ लम्हे बाद दिमाग दिल की चीखों तक रसाई हासिल कर गया था और गौर से दिल की फरियाद सुनने लगा। शादी, वो भी उस शख्स से जिससे बचने के लिए उसने अपना शहर, अपनी पढ़ाई, अपनी ज़िंदगी भर के ख्वाब छोड़ दिए थे, सिर्फ और सिर्फ इस शख्स से अपनी इज्जत बचाने के लिए। इज्जत ही जो ज़िंदगी भर की कमाई थी, वो भी वो शख्स उससे छीनने के दर पे था। कितना घिनौना रूप रखता था वो शख्स। एक शर्त, सिर्फ एक शर्त को पूरा करने के लिए उसने जो खेल रचाया था, उससे वो सबके वोट हासिल कर चुका था। वो नहीं जान पा रही थी कि जिंदगी में उसने कौन सा ऐसा गुनाह किया था कि इतनी बड़ी सजा मिल रही थी, और अगर ये आजमाइश थी तो बहुत जानलेवा थी। कुछ ही देर में परीशे और मालिक जैन के साथ साथ तुम्हारा और अर्श का निकाह भी होगा। तैयारी कर लो, वक्त कम है। मौलाना साहिब आते ही होंगे। उससे कहने के बाद उसका बाप उसकी माँ से बाकी तफसीलात डिस्कस करने लगा। वो खालिया जहनी के आलम में उनको तकने लगी। जुबान बोलने से इनकारी थी। अब नहीं बोली तो कभी नहीं बोल पाऊंगी। बोलो बोलो की सदा दिल से उठने लगी। मैं ये निकाह नहीं करूंगी। आप जानते हैं कि मैं किसी की मंगेतर हूं। फिर भी आपका ये फैसला? मंगेतर? कैसी मंगेतर? जिन्हें पिछले 1.5 साल से मुड़कर पूछा भी नहीं, जिन्होंने, उसकी माँ तो पहले भी राजी नहीं थी, हमारे यहाँ आने के बाद जिन्होंने मुड़कर पूछा नहीं, मैं उन्हें अपनी बेटी कैसे दे सकता हूँ, जबकि तुम्हारे वहाँ खुश रहने की मेरे पास कोई गारंटी नहीं है। सबसे बड़ी बात, मुझे तुम बहुत अजीज हो। काश मैं तुम्हें सारी जिंदगी अपनी नज़रों के सामने रख सकता, पर दस्तूर है कि बेटियों को रुखसत होना पड़ता है। यहाँ तुम्हारे खुश रहने की भी गारंटी है मुझे, और तुम इसी शहर में मेरी नज़रों के सामने रहोगी। अपने बाप के लहजे में मान महसूस करके वो अपने सब अल्फाज भूल गई, जबकि उसका बाप बोलने के बाद कमरे से जा चुका था। नूर बेटा, उसकी माँ ने उसे कंधे से पकड़कर हिलाया, जिसे पे वो अपनी सोचों से बाहर आई और अपनी माँ के गले लगकर बेसाख्ता रो पड़ी। बेटा, मैं जानती हूँ कि ये फैसला बहुत अचानक सुनाया गया है तुम्हें, पर क्या तुम्हें इस बात पर भी यकीन नहीं कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए कोई गलत फैसला नहीं कर सकते? सबा बेगम नूस उसको साथ लगाए नरमी से पूछने लगी। मामा, मैं उस शख्स से शादी नहीं करना चाहती। इसके अलावा जिससे कहेंगे कर लूंगी। आहत को भी भूल जाऊंगी, पर अर्श से नहीं। माँ से कहते हुए वो बुरी तरह रो दी। पीछे कुआं आगे खाई के मजदाक वो बुरी तरह फंस चुकी थी। ना ही वो अपने माँ बाप को दुख दे सकती थी, और मरकर भी इस शख्स से शादी नहीं करना चाहती थी। आंटी, दरवाजे पर हल्की सी दस्तक के साथ अर्श मीर की आवाज़ गूंजी। आ जाओ बेटा। सबा नूर ने चेहरे पर बशाशत सजाई। जाने वो क्या क्या सुन चुका था, इन्हें फिक्र हुई, इसलिए वो अर्श मीर के चेहरे को गौर से देखने लगी, और अर्श मीर सब कुछ सुनकर भी अनजान बन गया। अभी सिर्फ उसे नूर को अपना बनाना था। एक दफ़ा नूर फातिमा उसकी हो जाती, फिर उसके दिल में जगह बनाना इतना मुश्किल नहीं था। लेकिन इस बार वो शायद बहुत बड़ी गलत फहमी का शिकार था। जो कुछ उसने किया था नूर के साथ, वो माफ़ किए जाने के काबिल बिल्कुल नहीं था। नूर के आंसू देखकर वो दिल ही दिल में खुद को कोस कर रह गया था, पर यह वक्त नरमी दिखाने का नहीं था। अभी उसको खुद को मजबूत रखना था, वरना इतना जो ड्रामा किया था वो रायगा जाना था। जबकि नूर उसको देखकर गुस्से और बेदर्दी से अपने आंसू साफ करने लगी। वो कभी भी खुद को उसके सामने कमज़ोर पड़कर उसको दिली तस्कीन नहीं देना चाहती थी। आंटी, ये कुछ सामान मम्मी ने भिजवाया है, कुछ ही देर में ब्यूटिशियन भी आने वाली है।
अर्शमीर एक गहरी नज़र नूर पर डालता सबा बेगम से बोला, ठीक है बेटा, यहाँ रख दो। सबा बेगम के कहने पर वो नूर से बात करने की आरज़ू दिल में लिए सारा सामान वहाँ रखकर पलट गया। नूर बेटा, तुम चेंज कर लो, मैं भी कुछ चीज़ें ले आऊँ। कमरे से निकलते अर्श के कानों में जब ये अल्फाज पड़े तो उसका दिल खुशी से भर गया और वो आहिस्तगी से जाकर कमरे के बाहर दरवाजे की ओट में खड़ा हो गया। सबा बेगम को कमरे से निकलता देख नूर के लब कुछ कहने की चाह में फड़फड़ा के रह गए, जबकि सबा बेगम अपनी सोचों में गुम सीधा देखते कमरे से निकल गईं। सबा बेगम के कमरे से निकलते ही अर्शमीर जल्दी से कमरे में दाखिल हुआ और दरवाज़ा बंद कर दिया। अर्शमीर को कमरे में और दरवाज़ा लॉक करते देखकर नूर का चेहरे का रंग फक हो गया। नूर के चेहरे का रंग देखकर उसने खुद पर 100 बार लानत भेजी, यानी अपना यकीन बहाल करने का काम बहुत मेहनत तलब होने वाला था। एक गहरी सांस खींचकर वो नूर की जानिब बढ़ा ही था कि वो चीख पड़ी, वहीं रुक जाओ अर्शमीर, वरना मैं शोर मचाकर सबको जमा कर लूँगी और अपनी बहन की शादी पर भाई के कारनामे क्या तूफान लाएंगे वो तुम अच्छी तरह जानते होगे। नूर के जहरखंद लहजे पर वो साख्त नजरें कुछ देर उस पर जमाए खड़ा रहा और इस बात को अगले किसी मौके पर टालता लंबे लंबे डग भरता कमरे से निकल गया। आज उसका यूनी में पहला दिन था। आम से लोगों की तरह उसके भी आम से ख्वाब थे। नीले रंग के हिजाब से गहरी काली आंखें इर्द गिर्द का जायजा ले रही थीं। यूनिवर्सिटी में चहल पहल मामूल के मुताबिक थी। हर कोई अपने अपने कामों में मसरूफ़ था। किसी को क्लास में जाने की जल्दी थी तो कोई गप्पों में मसरूफ़ था। कुछ को टेस्ट की फ़िक्र थी तो कुछ बेफिक्रे कैंटीन में नाश्ता करते हुए इंजॉय कर रहे थे। गर्ज़ ये कि हर एक के लिए यूनिवर्सिटी अलग ही माने रखती थी। पहला दिन होने की वजह से वो यूनिवर्सिटी जल्दी आ गई थी ताकि आसानी से क्लासेस ढूंढ सके और यूनिवर्सिटी के शेड्यूल को देख सके। इसीलिए वो बेफिक्री से हर चीज़ का जायज़ा ले रही थी। एक चीज़ जो उसे यहाँ की हैरान कुन लगी वो ये कि यहाँ के स्टूडेंट्स का पहनावा ऐसा था कि किसी फंक्शन को अटेंड करने आए हों। क्या लड़कियाँ और क्या लड़के, हर कोई मॉडर्निज्म की मिसाल कायम कर रहा था। ओहो नूर, तुम भी क्या सोचने लगी? ये इस्लामाबाद की मशहूर यूनिवर्सिटी है। यहाँ तो जैसे आम लोग स्कॉलरशिप पर ही आ सकते हैं और जो बाकी आते हैं वो तो हैं ही अमीर माँ बाप की औलाद। ग्राउंड का जायजा लेने के बाद उसका रुख नोट्स बोर्ड की जानिब हुआ, जहाँ से उसने अपना सारा शेड्यूल कॉपी किया और क्लासेस ढूंढने चल पड़ी। मीर साहब कहाँ हैं आप? भूल गए आज के लिए क्या प्लान किया था हमने? वो जो मीठी नींद सो रहा था हनान की कॉल पर फट से उठ के बैठ गया और जाहिर के बगैर बोला, हाँ हाँ याद है, बस घर से निकल रहा हूँ, 10 मिनट में पहुँचा बस। कहते साथ ही बेड से उठ के वार्डरोब से अपना ड्रेस निकाला। कौन से गेट से निकल रहा है? मैं तो तेरे फ्लैट के लाउंज में बैठा हूँ, मुझे तो तुम कहीं नहीं दिख रहे। हनान ने गुस्से से दांत पीसते उसके झूठ को पकड़ा। वार्डरोब से उसके कपड़े निकालता हाथ एक सेकंड के लिए साख्त हुआ और अगले ही लम्हे उसका कहका गूंजा, चल अब आ ही गया है तो 10 मिनट इंतजार कर और कुक को बोल हमारे लिए नाश्ता बना दे, दोनों भाई मिलके करते हैं। कहते साथ ही उसने कॉल काट दी, जिस पर हनान ने गुस्से से सर झटका। हाँ भाई तेरा नौकर हूं ना, कहते हुए वो उठ के कुक को दोनों के नाश्ते का बोलने चला गया। आज के प्लान की वजह से वो बगैर नाश्ते के जल्दी घर से निकल गया था कि लेट ना हो जाए, पर अब वो जानता था कि मीर नाश्ते के बगैर तो जाएगा नहीं, चाहे जो भी हो जाए। इसलिए वो भी मीर के साथ नाश्ता करने लगा। यार जल्दी कर मीर, बार बार ग्रुप वालों की जानिब से जल्दी आने के मैसेज आने लगे। तो हनान मीर को कहने लगा, जिस पर मीर ने भी चंद सेकंड्स में नाश्ता मुकम्मल किया और उठ खड़ा हुआ। चल आजा, आज हैवी बाइक पर जाएंगे, देखना 5 मिनट में यूनिवर्सिटी होंगे। मीर ने बाइक की कीज उठाई तो हन्नान ने हाथ जोड़े, मैं 10 मिनट में यूनिवर्सिटी जाना पसंद करूंगा बजाय 5 मिनट में ऊपर जाने के। और वैसे भी अंकल ने तुझे बाइक चलाने से मना किया है, इसलिए शराफत से मेरे साथ गाड़ी में चल, वरना अभी अंकल को करता हूँ कॉल। हन्नान के धमकाने पर मीर एक धुमका उसकी कमर पर जड़ा। चुगलखोर कहीं का, अगर तेरे अंकल से काम ना होता ना तो फिर तू देखना, बदतमीज, तेरे वालिद हैं वो। चल अब सारी बहस यहीं करनी है, कब से कॉल्स आ रही हैं। दोबारा फ़ोन बजने पर हन्नान ने फ़ोन मीर के आगे किया, जिस पर जैन के कॉल आ रही थी। चल चल वरना ये तो हमें कच्चा खा जाएंगे। मीर के कहने पर वो लोग जल्दी से गाड़ी में बैठे और यूनिवर्सिटी की जानिब बढ़ गए, जहाँ बाकी ग्रुप मेंबर्स उनका एक ख़ास मिशन के लिए इंतज़ार कर रहे थे। यूनिवर्सिटी पहुंचते ही वो दोनों कैंटीन की जानिब बढ़े, जानते थे कि सारे नमूने वहीं होंगे। हाय गाइस, वो दोनों सबके करीब पहुंचे ही इकट्ठे बोले, जबकि सामने से सब उन्हें घूरने में मसरूफ़ थे। सारिम तो बाकायदा
उठकर दोनों के हाथ में पहनी घड़ियों को पकड़कर टाइम देखने लगा। क्या फायदा इन महंगी घड़ियों का जब इन पर तुम लोगों ने टाइम ही नहीं देखना। वो बाकायदा कमर पर हाथ रखकर लड़ाका अंदाज में बोला। वो सब पिछले पौने घंटे से इन दोनों का वेट कर रहे थे और अब इन सब का पारा आसमां को छू रहा था। चल छोड़ना, कोई शिकार ढूंढा तुम लोगों ने या यहाँ बैठकर टाइम ही जाया किया? मीर ने सारेम को गुस्से से घुरते बाकी सबसे पूछा, बल्कि इन सब का पारा मजीद हाई किया इससे पहले कि वो सब आपस में मजीद बहस करते। फिजा ने सबको अपनी जानिब मुतवज्जो किया। हाँ ढूंढ लिया, वो सामने देखो। फिजा के कहने पर सबकी गर्दनें एकदम से सामने की जानिब उठी, जहां एक लड़की अभी गेट से अंदर दाखिल होते ही एकदम नर्वस हो गई थी। ये मेरा शिकार है। अब्सा फौरन उठी और उस लड़की की जानिब बढ़ गई। हे डार्लिंग, वाई यू लुक सो सिगरेट। वो लड़की जो पहले ही परेशान नजरों से इर्द गिर्द देख रही थी, अपने सामने एक निहायत मॉडर्न और तरहदार लड़की को देखकर मजीद परेशान होगी। अब्सा के बाकी साथी भी ऐसा ऐसा उसके करीब आके खड़े हो गए और तमाशा देखने लगे, पर वो अब्सा से इतना फासला कायम किए होने के थे कि किसी को भी पता नहीं चल रहा था वो उसके साथ है। नो आई एम फाइन। वो लड़की को इस बैग के स्ट्रैप को खींचते खुद को मजबूत जाहिर करते हुए बोली, हालांकि दिल उसका जोर जोर से धड़क रहा था। रैगिंग के बारे में उसने बहुत कुछ सुना था और इस यूनिवर्सिटी में तो सब बर्गर्स किस्म के बच्चे पढ़ते थे जो सब एडवेंचर्स के शौकीन थे। रैगिंग के नाम पर जो इसे जलील करते उसको सोच के ही उसको ठंडे पसीने आने लगे। नो यू आर नॉट लुकिंग फाइन, कम डार्लिंग लेट्स हैव सम जूस। कहते हुए जैसे ही अब्सा ने उस लड़की का हाथ पकड़ा, अचानक एक हाथ आया और इन दोनों के हाथों को नरमी से अलग कर गया। अब्सा और इस लड़की ने हैरान होकर उस हाथ वाली के चेहरे की जानिब देखा, जिसका चेहरा नीले रंग के हिजाब में था, जिससे गहरी काली आंखें ही बस जाहिर हो रही थीं। पीछे खड़े अब्सा के साथियों ने भी हैरान होकर इस लड़की की जानिब देखा, जो नीले रंग के ढीले ढाले सूट में नीले रंग का हिजाब लिए, कंधों पर काले रंग की चादर लिए हुए थी। बेटा, आपके वालिद ने आपकी आमद के बारे में मुझे मुतला कर दिया था। मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी कि आपका शेड्यूल नोट करवा दूं। उसके बाद मुझे क्लास लेने जाना है। बेटा, प्रोफेसर्स को इतना इंतजार नहीं करवाते जितना आपने करवाया है। उस लड़की के क्लास लेने जाने का कहने और खुद को प्रोफेसर कहने पर अब्सा के साथ साथ बाकी सब भी हैरानगी से एक दूसरे को देखने लगे। इससे पहले कि वो कुछ बोलते, हिजाब वाली लड़की उस लड़की का हाथ पकड़कर तेजी से अपने डिपार्टमेंट तक चल दी। जब तक उन्हें समझ आता वो उनकी नजरों से काफी दूर जा चुकी थी। अबे, ये कौन सी प्रोफेसर है? इतनी यंग प्रोफेसर आज से पहले तो कभी नहीं देखा। होंक बने सारेम को सबसे पहले होश आया और वो तेजी से बोला, जिस पर सब अब्सा की जानिब चल दिए। अब्सा की शक्ल देखते ही इन सातों का कहका आसमान तक गूंजा, जिस पर अब्सा का पारा मजीद हाई हुआ। अब्सा डार्लिंग, आपका शिकार तो निकल गया हाथों से। पारिस बिल्कुल अब्सा वाले स्टाइल में उसे छेड़ने लगी, तो बाकी सब के कह के भी बेकाबू हुए। कोई बात नहीं अब्सा, कुछ नहीं, बस तुम फेल हो गई हो। सो डील के मुताबिक अब तुम्हें हम सबको अच्छी सी जगह लंच करवाना पड़ेगा, याद है ना तुम्हें? अब्सा जो इस लड़की को आसान हदफ सोचकर रैगिंग करने वाली थी कि उसके जरिए आसानी से शर्त जीत जाएगी, लेकिन इस हिजाब वाली लड़की ने सब चौपट कर दिया, जिस पर उसे रह रहकर गुस्सा आ रहा था। ओके, करवा दूंगी। गुस्से से भरी वो वहां से निकलती चली गई और बाकी सब अपना अपना शिकार ढूंढने लगे कि सबको ही अपनी जीत प्यारी थी। ओए, वो लड़की प्रोफेसर तो नहीं लग रही थी। लगता है कोई अब्सा को बेवकूफ बना गया है, बल्कि हम सबको ही बना गया है, वरना हम में से ही कोई उसको रोक लेता। सारिम की सुई अभी तक वहीं अटकी थी। हाँ, सही कह रहे हो। पारिस ने भी फ्रेंच फ्राइज केचप में डीप करते कहा, मुझे तो हैरत हो रही है कि हमारे मीर साहब भी उन्हें पकड़ ना पाए। हयान ने ताज्जुब से मीर की जानिब देखा, जो लापरवाही से बर्गर खाने में मसरूफ था, जैसे इससे जरूरी कुछ और ना हो। जबकि हनान उसको 2 पराठे अभी नाश्ते में खाने के बाद अब दूसरा बर्गर खाते देख रश्क महसूस कर रहा था। उसी वक्त कोई फायदा नहीं मीर को कुछ भी कहने का, वो इस वक्त दुनिया का सबसे जरूरी काम कर रहे हैं। हनान के कहने पर मीर भरे हुए मुंह के साथ ही फंसी फंसी आवाज में बोला, जल कुकड़े, मेरे खाने को नजर मत लगाएं और मुझे पहले लंच करने दो और फिर इस मसले का कोई हल निकालते हैं। मीर के कहने पर हनान ने तासुफ भरी नजरों से उसे देखा और ऐसे तासरात दिए जैसे उसका कुछ नहीं हो सकता। नहीं यार, तुझे कहाँ नजर लगती है? वो तो हम हैं जिनको नजर भी लगती है और खाया हुआ खाना भी। कब से खामोश बैठे जैन ने भी मीर का कंधा थपथपाते गुफ्तगू में हिस्सा लिया। चल कोई नहीं यार, इतनी भी कोई बात नहीं है, अच्छा खासा स्मार्ट है तू। डाइटिंग को छोड़, तू भी खुल के खा। मोटा हो भी गया तो कौन सा लड़की मना कर देगी। इसका भी बंदोबस्त कर रखा है अपने मीर ने। सारिम की बात सुनकर जैन और मीर दोनों सारिम को घूरने लगे। घूर गिरे हो मुझे मासूम को, तुम दोनों ने ही तो मुअज़्ज़िज़ मेहमानों की तरह दावत देकर ही मंगनी का लड्डू खिलाया था। सारिम उनकी घूरती नजरों को खातिर में ना लाते उनको याद दिलाने लगा।
مجھے تو لگتا ہے کہ ڈگری مکمل ہوتے ہی ان دونوں جڑواں کی شادی ہو جائے گی۔ فضا جو ابھی ابھی لائبریری سے ہو کر کینٹین آئی تھی موضوع گفتگو سن کر اپنا بھی حصہ ڈالا، جس پر وہ دونوں جڑواں خوشی خوشی آمین آمین بولنے لگے۔ یہاں بات اس پروفیسر کی ہو رہی تھی اور تم لوگ اپنی اپنی شادیوں پر لے آئے۔ حیان نے ان کا دھیان واپس مسئلے کی طرف لگایا تو فضا ناسمجھی سے سب کی جانب دیکھنے لگی۔ سارم کی ساری باتیں بتانے پر بولی، ہو سکتا ہے کوئی پروفیسر ہی ہو۔ فضا کی بات سن کر سب نے تعصب بھری نظروں سے اسے دیکھا اور سارم گہری سانس بھرتے بولا، بس تم کتابوں کی حد تک ہی ذہین ہو، کامن سینس تمہارا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ بات آج ثابت ہو گئی۔ سارم نے اس کے ہر وقت کتابوں اور نوٹس میں گھسے رہنے پر چوٹ کی۔ کیا مطلب اس بات کا؟ فضا نے تیوری چڑھائی۔ میں بتاتا ہوں، حنان نے لڑائی روکنے کے لیے جلدی سے کہا۔ پہلی بات تو یہ کہ ان 6 سیمیسٹرز میں ہم نے ایسی کوئی پروفیسر نہیں دیکھی، اگر وہ نئی پروفیسر بھی ہیں تو ان کا بیج اور کوٹ نہیں تھا۔ تیسرا، ان کی ایج ہم سے بھی کم لگ رہی تھی۔ چوتھا، یہاں کوئی بھی پروفیسر حجاب والی نہیں ہے۔ سب کے چہروں کے تاثرات حنان کی بات سے متفق نظر آئے تھے۔ تو اب؟ فضا کے پوچھنے پر میر بولا، پتہ لگاؤ اس کا، اگر جھوٹ ہوا تو پھر اپنے اس جھوٹ کی کو وہ ساری زندگی یاد رکھے گی۔ وہ ابھی جانتی نہیں کہ اس کا پالا کس سے پڑا ہے۔ میر کی آنکھوں کی چمک دیکھ کر سب کو ہی پتہ چل گیا کہ سب سے بری ریگنگ اس لڑکی کی ہونے والی تھی۔ تمہارا نام کیا ہے؟ تھوڑا دور آ کر نور نے اس کا ہاتھ چھوڑا اور پوچھا۔ وہ جو حیران اور پریشان سی ابھی صورتحال سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، اس کے سوال پوچھنے پر ایک دم بولی، حور۔ کنفیوژن اس کے چہرے سے ہی عیاں تھی، کہیں ایک مصیبت سے نکل کر دوسری میں تو نہیں پھنس گئی۔ حور نے سوچا، واہ تمہارا نام حور، میرا نام نور۔ نور فاطمہ نے ہنستے ہوئے بتایا تو وہ کچھ ریلیکس ہوئی۔ السلام علیکم، میں نور فاطمہ، میرا بھی آج اس یونیورسٹی میں پہلا دن ہے۔ نور فاطمہ نے اپنا تعارف کروایا تو حور کے چہرے پر بھی تسلی بخش مسکان ابھری۔ وعلیکم السلام، میرا نام حور علی ہے اور میرا بھی اس یونیورسٹی میں پہلا دن ہے، پر آپ نے وہاں خود کو پروفیسر کیوں بتایا؟ حور نے اپنی الجھن دور کرنا چاہی۔ ارے یار، میں وہیں کھڑی تھی جب وہ ریگنگ کی پلاننگ کر رہے تھے، تو بس اسی وقت میرے ذہن میں خیال آیا اور میں نے تمہیں ان کے چنگل سے نکالا، ورنہ اس وقت تم… نور فاطمہ نے جان بوجھ کے جملہ ادھورا چھوڑا، جس کو سوچتے ہی حور نے جھرجھری لی۔ تھینک یو سو مچ، لیکن کیا تم ریگنگ کا شکار نہیں ہوئی؟ نور فاطمہ کو اتنے آرام سے پھرتے دیکھ کے حور نے تعجب سے پوچھا، کیونکہ وہ جب سے یونیورسٹی میں داخل ہوئی تھی تب سے ریگنگ کے 3-4 کیسز دیکھ چکی تھی۔ نہیں، میں پوری تیاری کے ساتھ آئی ہوں، یہ حجاب، یہ ڈریسنگ، سب اسی طرح کا لیا کہ یا تو وہ مجھے پرانا اسٹوڈنٹ سمجھیں گے یا پھر فیکلٹی کا حصہ، اور یونیورسٹی کی ساری انفارمیشن اور ہر چیز مجھے میرے فیانسی نے سمجھائی ہوئی ہے، اس لیے ابھی تک میں کسی بھی قسم کی ریگنگ کا شکار نہیں ہوئی۔ تم بتاؤ کون سے ڈپارٹمنٹ کی ہو؟ تمہیں میں وہاں تک گائیڈ کر دیتی ہوں، نور نے پوچھا اور اس کا جواب سن کر حیران رہ گئی۔ واقعی میں بھی اسی ڈپارٹمنٹ کی ہوں، اس کا مطلب ہم کلاس فیلوز ہیں۔ واہ، نور کے خوش ہو کر کہنے پر حور بھی خوش ہوئی۔ اس کا مطلب خوب جمے گی دونوں کی اگلے 2 سال تک۔ ہاں، نور نے کہا اور اسے ڈپارٹمنٹ تک جاتے جاتے یونیورسٹی کی ساری انفارمیشن دینے لگی۔ ابسا، یار تم تو واقعی بے وقوف بن گئی۔ اس وقت سب ابسا کے ہارنے کی شرط پہ ریسٹورنٹ میں لنچ کے لیے جمع تھے۔ جب سارم نے شوشہ چھوڑا، کیا تم نے پتہ لگا لیا؟ پارس نے حیرانی سے استفسار کیا۔ ہاں، فرسٹ ڈے میں پروفیسر طارق کے پاس گیا تو وہ فرسٹ کلاس لینے جا رہے تھے نئے اسٹوڈنٹس کی، انہیں مجھے کچھ کام دینا تھا تو وہ مجھے کلاس میں ساتھ لے گئے اور انٹرو میں مجھے پتہ چلا۔ سارم نے تفصیل سے سب کو بتایا، میں اس لڑکی کو ایسا سبق سکھاؤں گی کہ ساری زندگی یاد رکھے گی کہ اس نے کس سے پنگا لیا ہے۔ ابسا نے غصے سے کانٹا چکن پیس میں گھساتے ہوئے دانت کچکچا کر کہا، ابسا چھوڑو، اتنا غصہ نہ کرو، اتنی بڑی بھی بات نہیں ہے۔ حیان نے ابسا کو سمجھایا۔ صحیح کہہ رہا ہے حیان، چھوڑو، کوئی اور شکار ڈھونڈ لو۔ ویسے سب نے ہی اپنی اپنی شرط پوری کر لی، بس میر رہ گیا ہے۔ پارس نے ابسا کو مشورہ دیتے میر سے پوچھا، ابسا ڈونٹ وری، تمہارے حصے کا کام میر کو کر لے گا، ویسے بھی میر کی شرط ابھی رہتی ہے۔ حیان نے میر کی طرف تائیدی نظروں سے دیکھا، جبکہ سارم، زین اور حنان اس کو گھورنے لگے۔ چھوڑ اس لڑکی کو، میرا اپنا شکار خود ڈھونڈے گا میر، اور جو اس کا دل چاہے گا۔ حنان نے فوراً حیان کی مشورے کو رد کیا اور میر کا دھیان بٹایا۔ وہ کسی طور بھی اب اس معاملے کو میر تک نہیں جانے دینا چاہتے تھے، جانتے تھے کہ میر ایک بار پیچھے پڑ گیا تو چین نہیں لے گا جب تک اگلے کو نانی نہ یاد کروا دے۔ میرا خیال ہے کہ حیان ٹھیک کہہ رہا ہے، ہر بار کچھ چھوٹا موٹا ہی کرتا ہوں، اس بار کچھ اچھا کرنا چاہیے۔ اور بتاؤ ڈیٹیلز اس کی، میر نے سارم سے پوچھا تو وہ بے بسی سے اسے دیکھنے لگا۔ چھوڑ یار، وہ تیرے ٹائپ کی نہیں ہے، بات ختم کر، سارم نے سمجھانا چاہا، لیکن میر کی چڑھتی تیوری دیکھ کر جو جانتا تھا سب بتا دیا، جس پر باقی سب پریشان اور حیان دل ہی دل میں خوش ہوتے۔ میر کا کندھا تھپکنے لگا۔ میں تمہارے ساتھ ہوں میر۔ میر کا اپنا پلان بتانے پر سب سے پہلے حیان نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ باقیوں کو بھی یہ پلان بے ضرر سا لگا تو وہ کچھ پرسکون ہوئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ میر ہر لحاظ سے اچھا ہونے کے باوجود ضد کا پکا ہے
اور اگر کسی بات کے پیچھے پڑ جائے تو آخر تک چھوڑتا نہیں ہے۔ ہم سب بھی تمہارے ساتھ ہیں۔ کوئی اور چارہ نہ پاتے باقی سب بھی اس کا ساتھ دینے کو تیار ہو گئے، اور میر جانتا تھا کہ کچھ بھی حالات ہو جائیں کوئی بھی کسی کا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ ایسی ہی تھی ان کی دوستی، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ دوست کے روپ میں چھپے دشمن ہی سب کچھ برباد کر دیتے ہیں۔ نور فاطمہ آئمن بھابھی کیسے مانی ہے شادی کے لیے؟ زین، حنان اور پارس کے علاوہ جس کو بھی عرش کی دلہن کے بارے میں پتا چلا، سب سے پہلا سوال یہی اس کے منہ سے نکلا۔ اس سوال کو سن سن کر عرش اب پک چکا تھا۔ عرش، انکل بلا رہے ہیں تجھے۔ اس سے پہلے کہ عرش حیران کھڑے فضا اور زحاب کو جواب دیتا، حنان عرش کے قریب آتے ہوئے اس کو اطلاع دینے لگا۔ ٹھیک ہے، عرش کہتے ساتھ ہی وہاں سے نکلا تو فضا اپنے سوال کا جواب پوچھتے پوچھتے رہ گئی، لیکن جب حنان کی جانب نگاہ کی تو اپنے سوالوں کے جواب وہ اس سے لینے لگی۔ جی بابا، عرش میر نے نور فاطمہ کے والد کے ساتھ کھڑے عثمان میر کو مخاطب کیا، جس پر وہ دونوں اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ ہاں، مولانا صاحب آ چکے ہیں، نکاح کی بابت ان سے بات ہو چکی ہے، تم ایک بار دیکھ لو، انہوں نے اسے ہدایت کی۔ ٹھیک ہے بابا۔ لاؤنج میں آتے ہی اس کی نظر لاؤنج میں آتی نور فاطمہ پر پڑی تو ٹھٹک کر وہیں رک گیا۔ پرپل شارٹ شرٹ اور شرارے میں ملبوس اورنج دوپٹہ سر پر ٹکائے، نازک سی جویلری اور ہلکے سے میک اپ میں دلہن بنی وہ پریشان نظریں لیے آس پاس کسی کو تلاش کر رہی تھی۔ تقریب کا انتظام لان میں کیا گیا تھا، اس لیے اپنے مطلوبہ شخص کو تلاشنے کی خاطر اس نے اپنے قدم لان کی جانب بڑھائے۔ جب عرش کو لان کی جانب کھلتے دروازے کے پاس یوں کھڑا دیکھ کر اپنی جگہ پر جم گئی۔ خود کو دیکھتے ساتھ ہی اس کے چہرے پر پھیلتی سراسیمگی اور نفرت عرش کی نظروں سے مخفی نہ رہی۔ اس کا خوف اور نفرت محسوس کرتے ہی عرش میر کا جی چاہا کہ وہ ایک بار ماضی میں جا کر اپنے کیے کو بدل دے، لیکن اس معاملے میں وہ بے بس تھا۔ اب جو بھی تھا اس کو اپنا حال بہتر بنانا تھا۔ نور، اس سے پہلے کہ عرش اس کے قریب پہنچتا یا اس کو کچھ کہتا، وہ ایک جھٹکے سے پلٹتی واپس اسی کمرے کی جانب بھاگی جہاں سے وہ آئی تھی، جس پر وہ صرف اس کو پکار کر رہ گیا۔ دل میں اٹھتے ملال کو کم کرتے اس نے نور فاطمہ کے ہاتھوں سے گرے گجرے اٹھائے جو وہ اس کے دیکھتے ہی وہاں پھینک کر چلی گئی تھی۔ گجرے واپس ملازمہ کے ہاتھوں اس تک پہنچا کر وہ مولانا صاحب کے پاس سے ہوتا ہوا تیار ہونے اپنے کمرے کی جانب بڑھا، جبکہ دل میں ہوتا ملال بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ السلام علیکم امی، نور فاطمہ نے گھر میں داخل ہوتے ہی اونچی آواز سے سلام کیا تاکہ ان کا جواب سن کر پتہ لگا سکے کہ وہ کہاں ہے۔ وعلیکم السلام، میں یہاں ہوں کچن میں، صبا نور نے جواباً اسے بتایا۔ جانتی تھی کہ سب سے پہلے وہ انہیں ہی ڈھونڈتی ادھر آئے گی۔ کیسا گزرا میری بیٹی کا پہلا دن؟ کوئی ریگنگ تو نہیں ہوئی؟ جلدی سے فریش ہو کر آ جاؤ، میں نے آج تمہاری فیورٹ بریانی بنائی ہے، صبا نور نے نور فاطمہ سے پوچھا، کیونکہ وہ صبح کی کہہ کے گئی تھی کہ امی دعا کیجیے گا دن اچھا گزرے اور ریگنگ سے بچ جاؤں۔ ارے واہ، بریانی! لیکن میں آپ کو پہلے یہ تو بتا دوں کہ دن کیسا گزرا۔ میرا یونیورسٹی کا پہلا دن بہت اچھا گزرا اور ریگنگ سے بھی بچ گئی۔ آخر کو آپ کی سمارٹ بیٹی پوری تیاری کر کے جو گئی تھی۔ نور فاطمہ نے اندیکھے کالر کھڑے کیے تو میری سمارٹ بیٹی ریگنگ تو پہلے پورے ہفتے جوش و خروش سے ہوتی ہے اور کسی یونیورسٹی میں تو پورا مہینہ چلتی ہے، صبا نور نے سلاد بناتے ہوئے نور فاطمہ سے کہا، اور وہ جو ساتھ ساتھ سلاد میں سے کھیرے نکال نکال کر کھا رہی تھی بھرے ہوئے منہ کے ساتھ ہی بول پڑی، نہیں، یہاں صرف پہلے دن ہی ریگنگ والا کام الاؤ ہے، دوسرے دن بھی خاص نوٹس نہیں لیا جاتا، لیکن کوئی اس کے بعد ریگنگ کرے تو اس پر فائن ہو جاتا ہے یا پھر یونیورسٹی سے سسپینڈ بھی کیا جا سکتا ہے کچھ عرصے کے لیے۔ تو بس کل تو میری 2 ہی کلاسز ہیں، وہ بھی لیٹ، تو بس کل تھوڑا احتیاط کرنی ہے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ میری ایک دوست بھی بن گئی آج، اور اس کا نام ہور ہے۔ کتنا ملتا ہے ہمارا نام۔ وہ اب اپنی دوست کے بارے میں بتانا شروع ہو چکی تھی اور صبا نور جانتی تھی کہ بریک تبھی لگنی ہے جب تک بات نہیں مکمل ہو جاتی، تو وہ بھی پیار سے اس کی جانب دیکھنے، اس کی بات غور سے سننے لگی۔ کلاس میں معمول کے مطابق ہلچل تھی، سب کو پروفیسر کے آنے کا انتظار تھا۔ کلاس شروع ہونے میں بس 5 منٹ رہتے تھے کہ اچانک کلاس میں ایک نوجوان داخل ہوا، بلیک شلوار قمیض میں اسکن شال کندھوں پر ڈالے، آنکھوں پر نظر کا چشمہ لگائے، ہاتھ میں فائلز پکڑے، سیدھا ڈائس کی جانب بڑھا۔ تمام اسٹوڈنٹس حیران ہو کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کہ آیا وہ پروفیسر ہے اسٹوڈنٹ، اس کے سٹائل سے تو پروفیسر ہی لگ رہا تھا۔ فریشرز، آپ کو اب تک کی تعلیم میں کسی نے استاد کا احترام نہیں سکھایا، یونیورسٹی میں آ کر بھی آپ کو یہ نہیں پتا کہ ٹیچرز کا احترام کس طرح کیا جاتا ہے۔ وہ سب جو ابھی سوچ ہی رہے تھے کہ اس کے اچانک بولنے پر ہڑبڑا کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ جو جس سٹائل میں بیٹھا تھا اسی سٹائل میں کھڑا ہو گیا اور جو کھڑے تھے وہ وہیں سٹل ہو گئے۔ اتنی روب دار نکالی تھی اس نوجوان نے آواز، گڈ مارننگ سر۔ سب ایک دوسرے کے ساتھ کورس میں بولے، یہ یونیورسٹی کی کلاس ہے، نرسری نہیں، جہاں آپ بچوں کی طرح سر لگا کر گڈ مارننگ
بول رہے ہیں سٹ ڈاؤن ایوری ون۔ اس نے طاہرانہ نظریں پوری کلاس میں دوڑائیں اور اپنا شکار ڈھونڈا۔ تیسری رو میں وہ اسے اسی حلیے میں نظر آئی، فرق صرف اتنا تھا آج چہرے پر نقاب نہیں تھا۔ آئی ایم پروفیسر مبین اینڈ آئی ول ٹیچ یو۔ اس نے اپنا تعارف کروانا شروع کیا تو سب غور سے سننے لگے۔ کلاس سے پہلے سب اپنا اپنا ڈیٹیل میں تعارف کروائیں، لیکن اپنے بارے میں آپ سب بول کر نہیں بلکہ لکھ کر دیں گے پیج پر۔ سو ہری اپ، یو ہیو اونلی 5 منٹس۔ اس کے کہتے ہی سب نے اپنا تعارف لکھنا شروع کر دیا۔ جب تک وہ لکھتے رہے، وہ کلاس کا چکر لگاتے بظاہر سب کو نوٹ کر رہا تھا، لیکن نظریں اور ساری حصیں اپنے شکار کی جانب مرکوز تھیں، اور جس لڑکی کو اس نے بچایا تھا وہ بھی اس کے ساتھ ہی بیٹھی تھی۔ 5 منٹ بعد اس نے سب سے صفحات لے کے اور اپنی فائل میں لگا لیے۔ کلاس شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو سب کو سبجیکٹ کے انٹروڈکشن کے نوٹس دوں گا، جس میں اس سے ریلیٹڈ انٹروڈکشن کافی ڈیٹیل میں لکھا ہوا ہے۔ اس نے ہاتھ میں پکڑے نوٹس ہوا میں لہراتے سب کو دکھائے۔ آپ سب ان کی پیمنٹ کر دیں، میں کل آپ سب کو یہ دوں گا۔ یاد رہے سب کو یہ لازمی لینے ہیں، جو نہیں لے گا نہ اس کی تیاری ہوگی اور سیمیسٹر میں بھی فیل ہوگا۔ اس کے ڈراوا دینے پر کچھ اسٹوڈنٹس پیمنٹ کا پوچھنے لگے، جبکہ نور فاطمہ سنجیدگی سے پروفیسر کو دیکھ رہی تھی۔ سب ابھی 1000 روپے جمع کروا دیں ایک اسٹوڈنٹ کو، اور نام بھی لکھواتے جائیں تاکہ نوٹس ملنے میں کوئی مسئلہ نہ ہو۔ 1000 روپے کا سن کر نور فاطمہ جھٹ بول پڑی، سر یہ نوٹس تو 100 روپے میں کاپی ہو جائیں گے آسانی سے، 1000 روپے کیوں؟ مس، یہ جو اتنی محنت سے میں نے نوٹس بنائے ہیں آپ کی آسانی کے لیے، تاکہ آپ کو اچھا مواد مل جائے پڑھنے کو بغیر محنت کے۔ اگر آپ کو نہیں لینے تو مت دیں، ایز یو وش۔ وہ دھیرے دھیرے قدم لیتا اس تک آیا اور اس کی جانب سنجیدگی سے دیکھتے جیسے غصے سے غرایا۔ لیکن سر آپ کی محنت کا صلہ یونیورسٹی والے آپ کو پے کرتے ہیں ہماری دی ہوئی فیس سے، اور اگر آپ یونیورسٹی کے اندر اس طرح کمائیں گے تو یہ غلط ہے۔ ہم یہاں محنت کرنے آئے ہیں، بغیر محنت کے پکا ہوا حلوہ کھانے نہیں، اور ویسے بھی یہ یونیورسٹی کے رولز کے خلاف ہے۔ پوری کلاس دم ساتھے اس لڑکی کی جرأت ملاحظہ کر رہی تھی، اور وہ غصے میں آپے سے باہر ہونے کو تھا جب اسٹوڈنٹ کے بھیس میں حنان بول پڑا، رہنے دے سر، اگر ان کو نہیں لینا تو مت لیں، آپ اپنا ٹائم ویسٹ نہ کریں، جنہوں نے لینا ہے وہ مجھے پیمنٹ کر چکے ہیں۔ در پردہ حنان نے اسے غصے سے باز رہنے اور ٹائم کا احساس دلایا۔ پروفیسر مبین کبھی بھی آ سکتے تھے کلاس میں، اور حنان جانتا تھا کہ اگر میر غصے میں آ گیا تو پھر سب بھول جائے گا، لیکن وہ پھر بھی میر ہی تھا۔ کون سی فیس محترمہ؟ آپ کو تو یونیورسٹی والوں نے احسان کرتے ہوئے فنڈز دے دیے ہیں، ورنہ آپ کی اتنی اوقات ہے کہ اس یونیورسٹی کے بارے میں سوچ بھی سکیں۔ میر غصے میں آپے سے باہر ہوتا، واقعی سب بھول چکا تھا۔ ساری کلاس پروفیسر کی ایسی باتیں سن کر حیران پریشان تھی۔ ایک نہیں تھی تو وہ نور فاطمہ تھی۔ یونیورسٹی والوں نے مجھے فنڈز نہیں دیے، بلکہ میں نے اپنی قابلیت سے یونیورسٹی کا دیا ہوا کرائٹیریا پورا کر کے اسکالرشپ حاصل کی ہے۔ آپ کی طرح یہاں باپ کے پیسوں پر پڑھنے پر اکڑ نہیں رہی۔ نور فاطمہ کو اس کو اسٹوڈنٹ کہنے پر حنان کو کرنٹ سا لگا، یعنی وہ میر کو جانتی ہے کہ وہ اسٹوڈنٹ ہے۔ باقی کلاس میں نور فاطمہ کو اس کو اسٹوڈنٹ کہنے پر اسے حیرانی سے دیکھنے لگی۔ ہے یو، تمہاری اتنی اوقات! اس سے پہلے کہ وہ اس کو اس کی اوقات یاد دلاتا، اپنے ٹاپر ہونے اور اسکالرشپ حاصل کرنے کا بتاتا، اچانک پروفیسر مبین کی آواز گونجی، یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ پروفیسر کو کلاس میں داخل ہوتا دیکھ کر حنان جلدی سے میر کی جانب بڑھا اور اس کو چلنے کو کہا۔ دیکھ لوں گا میں تمہیں، دھیمی آواز سے غراتے وہ اس کو دھمکاتا۔ پروفیسر کو سلام کرتا کلاس سے باہر نکل گیا۔ پیچھے حنان اس کی چیزیں ڈائس سے اٹھاتا پروفیسر سے کہنے لگا، نتھنگ سر، بس چھوٹا سا پرینک کیا ہے، جس پر پروفیسر بھی مسکرا دیے۔ جانتے تھے کہ ریگنگ کے 2 دن سینئرز جونیئرز کو خوب تنگ کرتے تھے۔ باہر آ کر حنان نے گہری سانس بھرتے میر کو مخاطب کیا، جو غصے میں اپنے بال جکڑتا ادھر سے ادھر چکر لگا رہا تھا۔ کول ڈاؤن یار، چھوڑو اسے۔ حنان کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی میر غصے سے اسے گھورتا مین گیٹ کی جانب بڑھ گیا، جس پر حنان بھی اس کے پیچھے ہو لیا۔ وہ اس کو کبھی بھی اتنے غصے میں ڈرائیونگ نہیں کرنے دے سکتا تھا۔ جبکہ کلاس میں حور نور فاطمہ سے پوچھ رہی تھی، تم کیسے جانتی تھی کہ وہ پروفیسر نہیں ہے؟ اور اس کا جواب سنتے ہی حور کی آنکھیں حیرت سے واہ ہو گئیں۔ یہ اسی گروپ کے لوگ ہیں جن کی ایک ممبر نے تمہاری ریگنگ کرنے کی کوشش کی تھی۔ میں نے ان سب کو باتیں کرتے ہوئے سنا اور دیکھا تھا، اور جب وہ لڑکی تمہاری طرف آئی تھی تو وہ سب پیچھے کھڑے دیکھ رہے تھے، تو تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ انہوں نے بولنے کا موقع ہی کس کو دیا؟ نور فاطمہ کے جواب پر حور کو بھی اس چیز کا خیال آیا کہ آتے ہی انہوں نے افراتفری مچا دی تھی۔ تو پھر تم نے تعارف کیوں لکھ کر دیا؟ حور کے ایک اور سوال پر نور فاطمہ نے اس کی جانب مسکرا کر دیکھا اور بورڈ کی جانب دیکھنے لگی، جبکہ حور کو وہ مسکراہٹ پر اصرار سی لگی، پر وہ ابھی کچھ پوچھ نہیں سکتی تھی کہ پروفیسر کلاس سٹارٹ کر چکے تھے، تو اس نے بھی اپنا دھیان بورڈ کی جانب کر لیا۔
اس لڑکی کی اتنی ہمت کہ اس نے مجھے یعنی ارش میر کو باپ کے پیسوں پر عیاشی کرنے والا کہا۔ مجھ سے پنگا بہت مہنگا پڑنے والا ہے اس کو، ابھی وہ جانتی نہیں مجھے، ارش میر نے حنان کی جانب دیکھتے ہوئے کہا جو کہ ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ میر چھوڑنا یار، کول ڈاؤن، تو کیوں سر پر سوار کر رہا ہے اس بات کو، اور سیٹ بیلٹ باندھ لے پلیز۔ وہ تعارف والے صفحات کہاں ہیں؟ فائل لے کے آیا تو؟ میری حنان کے منتی انداز کو نظر انداز کرتے میر نے پوچھا۔ ہاں، بیک سیٹ پر پڑی ہے فائل۔ حنان نے پیچھے کی جانب اشارہ کیا۔ میر نے پیچھے ہاتھ بڑھا کر وہ فائل اٹھائی۔ کیا نام ہے اس کا؟ میر نے صفحات آگے پیچھے کرتے پوچھا۔ اس کے ہاتھ تیزی سے صفحات پر چل رہے تھے۔ کس کا؟ حنان کا شرارتی انداز دیکھ کر میر نے اس کو کھا جانے والی نظروں سے گھورا۔ اچھا اس کا نور فاطمہ، بتا رہا تھا سارم۔ اس کو لمبا کھینچنے کے بعد میر کے تیور دیکھنے ہوئے شرافت سے نام بتا دیا۔ اس نام کا تو کوئی بھی پیچ نہیں ہے اس میں، پکا یہی نام تھا؟ میر نے ہر پیج کو غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، سارم نے تو یہی بتایا تھا، مجھے تو یہی یاد ہے۔ غور سے دیکھ لے، ویسے تو نے کیا دیکھنا اور جاننا ہے اس صفحے سے؟ حنان کے پوچھنے پر بھی خاموشی چھائی رہی تو اس نے گردن موڑ کر میر کی جانب دیکھا۔ کیا ہوا، ملا؟ حنان کے پوچھنے پر میر نے اپنا چہرہ اس کی جانب موڑا۔ اس کا لال بھبو کا چہرہ دیکھتے ہی حنان نے گاڑی سائڈ پر پارک کی۔ میر نے پیج اس کی جانب بڑھایا جو الجھن بھری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ حنان نے پیج پکڑ کر آنکھوں کے سامنے کیا۔ پورے 5 سیکنڈ بعد گاڑی میں اس کے بلند و بانگ کہکے گونجنے لگے۔ کچھ دیر تو میر ضبط کرتا رہا، لیکن جب اس کی برداشت جواب دے گئی تو پھر حنان کی گردن میر کے ہاتھوں میں تھی، لیکن پھر بھی حنان کے کہکے ختم نہیں ہو رہے تھے۔ پھر بھی جب حنان کے کہکے نہ رکے تو میر نے غصے سے جھٹکا دیتے اس کی گردن چھوڑ دی۔ او مائی گاڈ، کتنا پیارا لگ رہا ہے تو میر۔ حنان نے وہ پیج پھر سے اپنی اور میر کی آنکھوں کے سامنے کیا جس پر ایک کارٹون بنا تھا، جس کے ہاتھ اس کی پاکٹس میں تھے۔ بڑی بڑی بٹنوں جیسی آنکھیں، اوپر منہ سے بھی بڑا چشمہ، ناک غصے سے پھلایا ہوا کانوں کی لو تک جا رہا تھا، اور ہونٹ برائے نام تھے جیسے غصے میں دانت چبا رہا ہو، اور نیچے پرانک ود پرانک پروفیسر لکھا تھا، اور صفحے کے بالکل نیچے کونے میں ریگارڈز NF لکھا۔ NF مطلب نور فاطمہ۔ کیا بات ہے لڑکی کی، بالکل وہی شکل بنائی ہے تیری جو تو نے کلاس میں انٹر ہوتے ہوئے بنائی تھی۔ حنان کے کہکے بھی ببل کے پٹاخوں کی طرح بار بار پھوٹ رہے تھے۔ 2 سیکنڈ گھرنے کے بعد میر گاڑی سے اترا اور حنان کی سائڈ کا بھی دروازہ کھولا۔ ادھر حنان کی سوالیہ نظروں کو دیکھتے میر غصہ پیتے ہوئے بولا۔ مگر میں، ابھی وہ بول ہی رہا تھا کہ میر بول اٹھا، بلکہ ہاتھ سے کھینچ کر اسے گاڑی سے باہر نکال دیا۔ ٹیکسی کروا کر گھر چلے جانا، اور ہاں، جتنا چاہے وہاں ہنسنا، میر نے کہتے ساتھ ہی دروازہ بند کیا اور کار سٹارٹ کی۔ رک میر، میر، میر سن۔ حنان شیشہ بجانے لگا، لیکن میر انسنی کرتے کار آگے بڑھا گیا، جبکہ حنان پیچھے کھڑا اب غصے سے پیچ و تاب کھانے لگا، کیونکہ وائلٹ گاڑی میں ہی پڑا تھا۔ شکر ہے موبائل پاکٹ میں ہی ہے۔ جیب سے موبائل نکالتے اس نے اپنے جڑواں کو کال ملائی۔ تیرا ہونے والا سالہ مجھے بیچ سڑک پر چھوڑ گیا ہے، پک کر لے اس سے پہلے کہ تو مزید کوئی تفتیش کرے۔ میں پہلے بتا دوں کہ وائلٹ بھی ساتھ لے گیا ہے۔ حنان کی بات سنتے ہی زین نے ایک کہکا لگایا اور اس کو انتظار کا کہا، جس پر وہ مزید غصے کا شکار ہوتا۔ وہیں فٹ پاتھ پر بیٹھ کر زین کا انتظار کرنے لگا۔ جب ہر آنے جانے والا اس کو غور سے دیکھتا تو وہ میر کو مزید سلباتیں سناتا۔ بہت اچھا ہوا تیرے ساتھ میر، چل حنان اٹھ کر کہیں اور چلا جا، یہاں لوگ تجھے نظر ہی لگا دیں گے۔ آخر کو اتنا ہینڈسم بندہ پہلی بار جو دیکھا ہوگا۔ آتے جاتے لوگ اس کو خود باتیں کرتے دیکھ مڑ کر دیکھتے تو وہ خوش ہوتا، خود کو مزید ہینڈسم تصور کرنے لگتا۔ اب سا کی بات، اب وہ لڑکی تجھے بھی ہاتھ دکھا گئی۔ ویسے اسے پتا کیسے چلا کہ تو پروفیسر نہیں ہے؟ حالانکہ تو پوری تیاری کے ساتھ گیا تھا، سارم نے ہنسی کنٹرول کرتے ہوئے پوچھا۔ وہ کارٹون دیکھ کر ہنستے ہنستے سارم اور باقی سب کی آنکھوں میں پانی آ گیا۔ میر تو اتنا خوبصورت ہے، مجھے تو آج پتا لگا۔ زین نے بھی مرچیں لگانے میں اپنا حصہ ڈالا، جس پر سب کے کہکے ابل پڑے۔ میر کو سنجیدہ بیٹھے دیکھ آخر کار سب کے کہکے تھمے۔ ہنس لیا تم سب نے، یا مزید ہنسنا ہے؟ ابسا جو میر کی طرح ہی سنجیدہ بیٹھی ہوئی تھی دانتوں کو کچکچاتے ہوئے بولی، نہیں، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ حنان نے پھر سے بتی سی نکالی۔ جب سے میر اس کو اس کے ہنسنے پر کار سے اتار کر گیا تھا تب سے وہ بھی سب کے ساتھ مل کر ہنسی جا رہا تھا جیسے چڑھا رہا ہو۔ اب کیا کرو گے تم؟ حیان نے باقی سب کو نظر انداز کرتے میر کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا، جس پر سب اسے گھورنے لگے۔ جتنا وہ سب میر کو کول کرنے کی کوشش کرتے تھے اتنا ہی حیان اس کو بھڑکا دیتا تھا۔ بس اب کچھ بھی نہیں ہوگا، ریگنگ کے 2 دن ختم ہو چکے ہیں۔
اب اگر کوئی گڑبڑ ہوئی تو فائن کے ساتھ ساتھ سسپینڈ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے بس اب چھوڑ دو، زین نے سنجیدگی سے کہا، جس پر سب متفق نظر آئے سوائے ابسا، حیان اور میر کے۔ زین کے کہنے پر بھی میر جب کچھ نہیں بولا تو حیان بول اٹھا، جو میر کا فیصلہ ہوگا میں اس کے ساتھ ہوں، ہم مل کر خفیہ طریقے سے اس سے بدلہ لیں گے۔ حیان کی اس بات سے سوائے ابسا کے اور کوئی متفق نہیں تھا۔ حیان تو پاگل تو نہیں ہو گیا؟ کیسے مشورے دے رہا ہے؟ جانتا بھی ہے کہ میر اس بیچ کا پریزیڈنٹ ہے اور اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا ہیڈ بھی، اگر کوئی بھی ایسی ویسی بات ہو گئی تو کتنی بدنامی ہوگی۔ آخری سال ہے اور میر کا ایک نام ہے یونیورسٹی میں، بجائے اس کو سمجھانے کے تو بات کو اور بڑھاوا دے رہا ہے۔ زین نے حیان کو لتاڑا اور میر کو بھی یاد دلایا، جس پر ابسا نے بھی منہ بنایا۔ ہیڈ کے ساتھ یہ سلوک بھی تو نہیں ہونا چاہیے، آج ایک نے کیا کل دوسرا کرے گا۔ ابسا کو اپنی انسلٹ سے زیادہ اس لڑکی کے کانفیڈنس پر غصہ تھا، جس نے میر کو بھی نہیں بخشا، اور میر کے لیے تو وہ کچھ بھی کر سکتی تھی۔ جہاں اتنے لوگ فین ہیں میر کے، ایک نہیں ہے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ ابسا کب سے خاموش بیٹھی سب کو سنتی پارس نے ابسا کو سمجھایا۔ یہ کی نا بات میری بندی نے، میں تو اسے ایویں بے وقوف سمجھتا تھا۔ حنان نے مذاقن ماحول کو خوشگوار بنانے کو پارس کو چھیڑا اور وہ چھڑ بھی گئی۔ او بھائی، تم لوگ کہیں اور جا کر لڑ لو، ہمارے کان کوئی فالتو کے نہیں ہے جو تم طوطا مینا کی جوڑی کے سر سنتے رہیں۔ تم لوگوں کے گھر والوں کو چاہیے کہ اب تم لوگوں کی شادی کروا دیں، بچپن سے منگنی کر رکھی ہے، شادی کر کے یونیورسٹی آ کر لڑنا، تاکہ باقی لوگ تم لوگوں سے عبرت حاصل کریں اور شادی نامی فطور کا دور دور تک نہ سوچیں، اور ساتھ ہی ساتھ انٹرٹینمنٹ حاصل کریں۔ سارم کی بات سنتے ہی حنان اور پارس پنجے جھاڑنے لگے جیسے ابھی ہی چپٹ لیں گے، جبکہ باقی سب کے ساتھ ساتھ میر کی بھی ہنسی چھوٹ گئی ان دونوں کی شکلیں دیکھ کر۔ بیٹا جب تیری ہوگی تب پوچھوں گا، لوگ عبرت لیں گے یا نصیحت؟ حنان نے دانت کچکچائے۔ لوگ سبق حاصل کریں گے کہ اس طرح ہنسی خوشی رہا جاتا ہے، اور ویسے بھی تم لوگوں کی طرح ارینج میرج نہیں کروں گا، لو میرج کروں گا۔ سارم کے تو انداز ہی نرالے تھے۔ کوئی تمہیں لڑکی دے دے وہی بڑی بات ہے، جناب کو لو میرج کرنی ہے، اللہ کی شان دیکھو، کہہ بھی کون رہا ہے لو میرج کا۔ پارس نے بھی اپنا بدلہ لیا۔ میر کے بھی نارمل ہو جانے پر وہ سب پرسکون ہوئے کہ میر نے اب تک اس بارے میں بات نہیں کی تھی۔ چلو چلو کلاس کا ٹائم ہو گیا ہے۔ زین ہاتھ پر بندی گھڑی کی طرف دیکھتا کھڑا ہوا تو وہ سب بھی جلدی سے لنچ ختم کر کے کلاس کی جانب دوڑے۔ پیچھے کینٹین میں اب سناٹا چھا گیا، کیونکہ جہاں وہ سب ہوتے تھے وہاں رونق لگ جاتی تھی۔ ابسا اور حیان دو ایسے بھی تھے جو اپنی اپنی سوچوں میں گم تھے، دونوں ہی چاہتے تھے کہ میر اس بات کو نہ بھولے۔ کلاس کی طرف بڑھتے ان دونوں وجود کی سوچیں بس یہی اٹکی تھیں کہ میر کو کیسے پش اپ کیا جائے، جبکہ باقی سب ان کی سوچوں سے بے نیاز کلاس روم کی جانب بڑھ گئے۔ خود میر کے دماغ میں کیا چل رہا تھا وہ اس نے ظاہر نہ ہونے دیا تھا، اور وہ سب تو پھر آنے والا وقت ہی بتانے والا تھا۔ کیسی لگ رہی ہوں میں نور؟ پریشے کے پکارنے پر اس نے مڑ کر اس کی جانب دیکھا، جو ہلکے آسمانی رنگ کی میکسی، جس پر گولڈن اور کاپر رنگ کا نفیس سا گاؤن پہنے، سر پر ماتھا پٹی ٹکائے، کانوں میں سنہری جھمکے اور اسی رنگ کا رانی ہار گلے میں ڈالے دلہن بنی نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی۔ سب سے بڑھ کر سر پر سجایا ہوا سنہری تاج اس کو کسی ریاست کی شہزادی ظاہر کر رہا تھا۔ ماشاءاللہ بہت پیاری۔ نور فاطمہ جبری مسکراہٹ سجائے دل سے اس کی تعریف کرنے لگی، جبکہ پریشے کی حیران نظریں دلہن بنی نور فاطمہ پر ٹکی ہوئی تھیں۔ نور تم یوں تیار؟ پریشے نے تصدیق کرنا چاہی، کیونکہ وہ پہلے سے جانتی تھی کہ نور فاطمہ سب کو عرش کے لیے پسند تھی، بلکہ سب سے زیادہ تو اسی کی پسند تھی، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ آج اس کے نکاح کے ساتھ اس کا بھی نکاح ہوگا۔ نور کافی دیر تک جب نور فاطمہ نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا تو پریشے نے اسے دھیمے سے پکارا۔ بے شک وہ اس کی بھابھی کے روپ میں چاہتی تھی، پسند کرتی تھی، لیکن وہ اس کی آہت کے ساتھ منگنی اور لگاؤ کے بارے میں بھی جانتی تھی۔ 1 سال سے کوئی رابطہ نہ ہونے کے باوجود بھی وہ اسے نہیں بھلا پائی تھی، اور آخری حد تک اس سے کانٹیکٹ کی کوششوں میں لگی ہوئی تھی۔ کیا تم راضی نہیں ہو اس رشتے پر؟ کیا تم سے انکل آنٹی نے رضامندی نہیں لی؟ پریشے نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا، جس پر اس کی آنکھوں میں کب سے ٹھہرے آنسو بہہ نکلے۔ اس کو یوں دیکھ کر پریشے تڑپ کر اس کو گلے لگا گئی۔ چلو نکاح کا وقت ہو گیا ہے، باقی کی مبارک نکاح کے بعد دے دینا ایک دوسرے کو۔ اس سے پہلے کہ پریشے اس کو کوئی تسلی دیتی، اس کی اور نور فاطمہ کی ماما کمرے میں داخل ہوتے ہی ان کو یوں گلے لگے دیکھ مسکرانے لگی، اور پھر پریشے کی والدہ نے ان کو قریب آ کر کہا،
ان کو یوں قریب آتے دیکھ نور فاطمہ نے نامحسوس انداز میں اپنے آنسو صاف کیے اور گہرا سانس لیتے ہوئے پریشے سے الگ ہوئی۔ ماشاء اللہ، ہماری دونوں بیٹیاں کتنی پیاری لگ رہی ہیں، بالکل شہزادیاں ہے نا بھابھی؟ پریشے کی ماما واری جاتی نظروں سے ان کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگیں، اور ساتھ ہی صبا نور سے تصدیق چاہی۔ ماشاءاللہ، اس بات میں کوئی شک نہیں بھابھی۔ انہوں نے بھی نظروں ہی نظروں میں ان دونوں کی کئی بلائیں لے ڈالی۔ چلو آ جاؤ، باہر سب انتظار کر رہے ہیں۔ باہر جانے کا سنتے ہی نور فاطمہ کا رنگ سفید پڑ گیا، جو پریشے کی نگاہوں سے چھپا نہ رہ سکا۔ آپ لوگ چلے، ہم فضا اور ابسا لوگوں کے ساتھ آئیں گے۔ میں نے انہیں پیغام پہنچا دیا ہے، انہوں نے انٹری کے لیے کچھ پلان کیا ہے تو وہ بس آتی ہی ہوں گی۔ پریشے نے انہیں بتایا تو وہ ان کی بات پر سر ہلا دیں، دوبارہ لان کی جانب بڑھ گئیں۔ ان کے جاتے ہی پریشے نے اپنا موبائل نور فاطمہ کو پکڑایا۔ احد کی ماما کو کال کرو، ہو سکتا ہے کہ وہ میرے نمبر سے کال اٹھا لیں۔ تم انہیں یہاں کی صورتحال بتاؤ اور سمجھاؤ کہ اگر وہ یہ رشتہ رکھنا چاہتی ہیں تو ابھی تمہارے پیرنٹس سے بات کریں، ورنہ… پریشے نے ساری بات سمجھاتے ہوئے آخر میں رک کر سانس لیا تو نور فاطمہ اس کے ورنہ پر بے چینی سے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ ورنہ پھر تم عرش بھائی سے نکاح کر لو، اس کے علاوہ کوئی آپشن بھی نہیں ہے۔ وہ جو کوئی حل اس کے منہ سے سننے کی خواہش مند تھی، یہ بات سن کر انکار میں سر ہلانے لگی۔ آنٹی کبھی بھی یہ رشتہ نہیں رکھنا چاہیں گی۔ اگر وہ یہ رشتہ برقرار رکھنا چاہتی تو 1 سال سے مجھے یوں لٹکائے نہ ہوتی۔ انہوں نے بتائے بغیر گھر بدل لیا، انکل کا نمبر بن جاتا ہے اور انہوں نے ہم سب کو بلاک کر رکھا ہے۔ پچھلے 6 ماہ سے وہ نمبر بھی رسپونڈ نہیں کر رہا۔ نور فاطمہ نے اس کا موبائل میز پر رکھتے ہوئے مایوسی سے کہا اور وہیں بیٹھ کر اپنا سر تھام لیا۔ اس صورتحال سے نکلنے کی کوئی راہ سچائی نہیں دے رہی تھی۔ ایک آخری بار ٹرائی کر کے دیکھ لو تاکہ بعد میں کوئی پچھتاوا نہ رہے۔ تم مجھے بہت عزیز ہو، عرش بھائی بھی مجھے بہت عزیز اور پیارے ہیں۔ تم دونوں کو ایک ہوتا دیکھنے کی میری بہت خواہش ہے، لیکن میں اس پر تمہاری خوشیوں کا سودا نہیں کر سکتی۔ آخری بار کوشش کر کے دیکھ لو۔ پریشے نے دوبارہ اس کی جانب موبائل بڑھایا تو اس نے موبائل تھامنے کے بجائے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ پریشے، کیا تم یہ نکاح رکوا نہیں سکتی؟ پلیز تم یہ نکاح رکوا دو۔ تم جانتی ہو میں نے فرجاد بھائی کو کہا ہے کہ وہ احد کا پتہ لگوائیں۔ کچھ دنوں تک وہ پہنچ جائیں گے، اس تک میں جانتی ہوں وہ بھی ہمیں ڈھونڈ رہا ہوگا۔ بس تم کسی طرح یہ نکاح رکوا دو۔ نور فاطمہ نے اس سے التجا کی اور پر امید نظروں سے اس کی جانب دیکھنے لگی، جس پر پریشے کے دل کو دھکا سا لگا۔ تم جانتی ہو نور، تمہارے نکاح کا بھی مجھے ابھی پتہ چلا ہے۔ یہ عرش بھائی کی خواہش ہے۔ انہوں نے ہی ماما پاپا سے کہا تھا کہ وہ تمہارے پیرنٹس سے تمہارے لیے ان کی بات کرے، اور ماما پاپا کا تو تمہیں پتہ ہے کہ یہ ان کی بھی دلی خواہش تھی کہ تم ان کے بیٹے کی دلہن بنو۔ اسی لیے انہوں نے فوراً تمہارے پیرنٹس سے بات کی۔ بس اب ہم دونوں کو ہی آج پتہ چلا ہے۔ میں اس سے زیادہ تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتی۔ پریشے نے موبائل کی جانب دیکھتے ہوئے اسے کہا، جبکہ نور فاطمہ کے چہرے پر مایوسی کے اندھیرے چھا گئے۔ لیکن ایک آخری امید کے تحت اس نے پریشے کا موبائل تھاما اور نمبر ملایا۔ بیل جا رہی تھی جس سے اس کی کچھ امید بندھی۔ ہیلو۔ 4 بیل کے بعد موبائل کے سپیکر میں آواز ابھری، جس کو سن کر نور فاطمہ کی آنکھوں میں پھر سے سیلاب آنے لگا، جس پر اس نے بمشکل بند باندھا۔ آنٹی، میں نور فاطمہ۔ اس نے خود پر قابو پا کر اپنا تعارف کرایا، جس پر موبائل کے اس پار موجود شمسہ علی چونک اٹھیں، جسے پیچھا چھڑانے کو انہوں نے اتنی سازشیں کی، اتنی گیمز کھیلیں، وہ آج پھر ان تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش میں کامیاب ٹھہری تھی۔ ان کے ذہن میں کل احد سے ہونے والی گفتگو گونجی، جس میں وہ انہیں بتا رہا تھا کہ وہ جلد ہی نور فاطمہ کو ڈھونڈ لے گا۔ اس کو نور فاطمہ کے بارے میں کچھ معلومات حاصل ہوئی تھیں، جس پر وہ کافی پر امید تھا کہ نور فاطمہ اس کو جلد مل جائے گی، اور آج ہی نور فاطمہ نے انہیں کال کر دی تھی۔ تو کیا احد نور فاطمہ تک رسائی حاصل کر چکا تھا؟ کیا ان دونوں کا رابطہ بحال ہو گیا تھا؟ اور کیا ان کی ساری محنت پر پانی پھر گیا تھا؟ ان تمام سوچوں نے ایک ساتھ ان پر حملہ کیا تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے نور فاطمہ کی بات کا جواب بھی نہیں دیا۔ آنٹی، آپ مجھے سن رہی ہیں؟ کال بند نہ ہو جانے کے خوف سے نور فاطمہ نے دوبارہ ان کو پکارا، جس پر وہ ہوش کی دنیا میں واپس آئیں اور نور فاطمہ کو اپنی موجودگی کا احساس دلایا۔ آنٹی، ماما بابا میری شادی کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہے بنا کال کاٹ دیتی، اس کی بات پر چونک گئیں، یعنی ان کا کام آسان ہو گیا تھا۔
تو کر لو، مجھے کیوں کال کی ہے؟ اب کہ وہ بولی تو ان کا لہجہ سخت تھا۔ آنٹی، اس وقت میرا نکاح طے ہو چکا ہے اور مجھے ابھی پتہ چلا ہے کہ کچھ ہی دیر میں میرا نکاح ہے۔ پلیز آنٹی، آپ ماما بابا سے بات کریں اور انہیں عہد کے بارے میں اطلاع کریں، نور فاطمہ نے ملتجی لہجے میں کہا، جس پر ایک مکار مسکراہٹ موبائل اس پار موجود شمسہ علی کے لبوں پر آ ٹھہری۔ ہاں، میں انہیں یہ ضرور بتانا چاہوں گی کہ عہد وہاں شادی کر چکا ہے اور اپنی بیوی کے ساتھ بہت خوش بھی ہے، اور یہ بھی کہنا چاہوں گی انہوں نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے تمہاری شادی کا۔ لگے ہاتھوں میں انہیں مبارکباد بھی دے ڈالوں گی۔ لاؤ کرواؤ بات۔ نور فاطمہ، جو عہد کی شادی کی بات سنتے ہی بے یقینی سے ڈھہ گئی تھی، اس سے آگے کی کوئی بات نہ سن پائی۔ پریشے، جو لب بھینچے ان کے مابین ہونے والی گفتگو سن رہی تھی، اس نے موبائل فون نور فاطمہ سے لیتے ہوئے کال کاٹ دی اور نور فاطمہ کی جانب بڑھی۔ اب سمجھ آئی اس کی اتنا وقت تک رابطہ نہ کرنے کی وجہ۔ وہ تو وہاں اپنا گھر بسا کر عیش کر رہا ہے اور تم یہاں پاگلوں کی طرح اس کو ڈھونڈ رہی تھی۔ پریشے نے نور فاطمہ کا ہاتھ تھامتے ہوئے اپنی بھڑاس نکالی، جس پر نور فاطمہ جوں کی توں بیٹھی رہی۔ اس سے قبل کے پریشے مزید کچھ کہتی، فضا، ابسا اور پارس اور پریشے کی کچھ کزنز ہنستی مسکراتی کمرے میں داخل ہوئیں اور ان کو یوں بیٹھا دیکھ ٹھٹک گئیں۔ کیا ہوا، سب خیریت ہے بھابھی؟ پارس نے پریشے کو مخاطب کیا، جس پر اس نے اپنے چہرے کے تاثرات بحال کرتے ہوئے نور فاطمہ کو ہلکا سا ہاتھ دباتے ہوئے ہوش دلایا۔ ہاں سب ٹھیک ہے، آؤ تم لوگ بھی بیٹھو ہمارے ساتھ، پریشے نے ان کو خوش دلی سے کہا، جبکہ نور فاطمہ ابھی تک بت بنی بیٹھی تھی، جسے آس پاس کا کوئی ہوش نہ تھا اور نہ ہی اس نے پریشے کے ہاتھ دبانے کا کوئی نوٹس لیا تھا۔ نہیں، ہم بیٹھے نہیں، آپ لوگوں کو لینے آئے ہیں۔ آپ دونوں کے دلہا بے صبرے ہوئے بیٹھے ہیں، بس ہمیں ہی اپنی تیاری میں کچھ وقت لگ گیا، جس کی وجہ سے انہیں اتنا انتظار کرنا پڑا۔ اب جلدی سے چلیے ہمارے ساتھ کہ اب مہمان بھی بے چینی سے آپ لوگوں کا انتظار کر رہے ہیں۔ پارس نے درزیدہ نظروں سے ایک ہی نقطے پر نظریں جمائے بیٹھی نور فاطمہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ پارس کی نظروں کے تعاقب میں پریشے نے نور فاطمہ کو دیکھا تو فوراً اس کی جانب بڑھی اور اس کو ہلاتے ہوئے باہر جانے کا مصدع سنایا، جس پر وہ ہوش کی دنیا میں واپس آتی ان سب کو وہاں کھڑا دیکھ کر چونکی، یعنی کچھ بھی نہ کر پائی تھی وہ۔ کیا حالات سے ہار مانتے ہوئے وہ ایک گھٹیا اور مکار شخص سے نکاح کر لے گی، جس کی نظروں میں دوسروں کی عزت ایک کھیل کا سامان ہے کہ جب جی چاہا کھیل لیا؟ انہی سوچوں میں گم و یکٹک ان سب کی جانب دیکھتی گئی، جو اسی کو یوں دیکھنے پر اب حیران پریشان نظروں سے ایک دوسرے کی جانب دیکھ رہی تھی، اور ماضی کی کچھ پرچھائیاں اس کے دماغ میں بھی چلنے لگیں۔ کلاس ختم ہونے کے بعد وہ سب گراؤنڈ میں چلے آئے۔ اگلی کلاس میں ابھی 1 گھنٹے کا ٹائم تھا۔ سرسبز گھاس پر اپنے بیگ رکھتے لڑکے وہیں ڈھیر ہو گئے۔ جے ایس پروجیکٹ کی اناؤنسمنٹ ہونی ہی ہے آج، اور کل پتہ چلے گا کس نمونے جونیئر سے پالا پڑے گا۔ سارے مرتضیٰ نے نیوز بریک کی۔ تمہیں کس نے بتایا؟ پارس نے فوراً پوچھا۔ ہمارے اپنے ریسورسز ہیں میڈم، آپ یہ کیوں بھول جاتی ہیں؟ سارم، جو کہ گراؤنڈ پر ہی نیم دراز ہو گیا تھا، تھوڑا سا اونچا ہو کر پارس کو اطلاع دینے والے انداز میں بولتا پھر سے اسی پوزیشن میں چلا گیا۔ پروفیسر کا رشتہ دار ہونے کا یہی فائدہ ہے، حنان نے گویا مرچیں لگائی، جو کہ سارم کو کافی لگ بھی گئی۔ ہر بات کی خبر پروفیسر سے بھی پہلے اسے ہو جاتی ہے، یہ تو اس کا ٹیلنٹ ہے۔ اچھا اب یہ بھی بتا کہ پارٹنرز اپنی مرضی کا چوز کر سکتے ہیں؟ زین نے اس کو مکھن لگایا اور پھر کام کی بات پوچھی۔ سارم، جو کہ زین کو اٹھ کر گلے لگانے والا تھا، اس کے مطلب کی بات پوچھنے پر واپس بیٹھ گیا۔ یہ تبھی بتاؤں گا جب تو سب کا لنچ کینٹین سے لینے جائے گا۔ سارم کی شرط سنتے ہی زین کرنٹ لگا۔ وہ لوگ جب بھی اس طرح گراؤنڈ میں اکٹھے ہوتے تھے، ہر بار اس بات پر ہی بحث ہوتی تھی کہ لنچ لینے کون جائے گا۔ میں نہیں جاؤں گا، زین نے صاف انکار کیا۔ نہ جا بیٹا، جو تو 2 سیمیسٹرز لندن سے پڑھ کر آیا ہے نا، اس کے پہلے سیمیسٹر میں یہاں یہ پروجیکٹ ہم نے کیا تھا جب ہم جونیئر تھے، اور سینئرز نے ہمارے سانس خشک کرنے کی کوشش کی تھی۔ اب اگر ڈیٹیلز جانے بغیر ہی تم لوگ پروجیکٹ لوگے تو کوئی بعید نہیں کہ جونیئرز ہی تم لوگوں کا جینا حرام کر دیں۔ تو اگر ساری ٹرکس اور ٹپس چاہیے ہیں تو جاؤ پہلے لنچ لے کر آؤ، پھر بتاؤں گا، بلکہ ساری ڈیٹیلز بتاؤں گا۔ سارم نے زین، حنان اور میر کو بلیک میل کیا، کیونکہ وہ اپنے پہلے 2 سیمیسٹرز مانچسٹر یونیورسٹی سے مکمل کر کے آئے تھے۔
ان تینوں کا تعلق پاکستان سے ہی تھا۔ حنان ملک، زین ملک اور عرش میر بچپن کے دوست اور کلاس فیلوز تھے۔ ان کے گھر بھی آس پاس تھے اور آپس میں فیملی فرینڈز بھی تھے، اور یہ تینوں کبھی بھی ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہے۔ ایک جیسا اسکول، کالج اور ایک ہی یونیورسٹی۔ عرش میر جب کالج میں تھا تو اس کے والد عثمان میر نے اپنا بزنس لندن ٹرانسفر کر لیا۔ بار بار پاکستان آنا مشکل ہونے لگا تو عرش میر کے کالج ختم ہوتے ہی وہ فیملی سمیت لندن شفٹ ہو گئے۔ عرش میر کے پیچھے ہی حنان اور زین نے بھی مانچسٹر یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیا، کیونکہ وہ تینوں کبھی الگ ہونے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ ان کی دوستی دیکھتے ہوئے زین ملک کے والد وہاب ملک نے میر کی چھوٹی بہن پریش میر کا رشتہ زین کے لیے مانگا، جو عثمان میر نے باخوشی قبول کر لیا۔ وہاب ملک اور ان کی فیملی پر وہ آنکھیں بند کر کے اعتبار کرتے تھے۔ منگنی کا فنکشن پاکستان میں رکھا گیا۔ فنکشن کے بعد زین کی دادی نے زین کو واپس جانے سے منع کر دیا، کیونکہ ان کے خاندان میں رواج تھا کہ لڑکا لڑکی شادی سے پہلے اپنے اپنے سسرال نہیں جاتے تھے۔ تو یہ پرانے خیالات، لیکن عثمان میر اور وہاب ملک نے ان کی روایات کا احترام کرتے ہوئے زین کو پاکستان میں ہی یونیورسٹی میں مائیگریشن کروانے کا آرڈر دے دیا۔ جب زین پاکستان میں مائیگریشن کروانے لگا تو حنان اور میر کیوں پیچھے رہتے؟ انہوں نے بھی زین کے ساتھ اس یونیورسٹی میں مائیگریشن کروا لیا۔ عثمان میر نے عرش میر کو کافی روکا کہ یہاں سے ہی پڑھو، لیکن میر نے یہ کہہ کر ان کی بات ٹال دی کہ جب اس نے یہاں ایڈمیشن لیا تھا تو وہ دونوں دوست اس کے لیے یہاں آ گئے تھے، تو اب میں ان کے لیے کیوں نہیں جا سکتا؟ پھر عثمان میر نے بھی زور نہ دیا، جانتے تھے کہ وہ کبھی بھی الگ نہیں ہوں گے، اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ پریشے کی شادی وہ پاکستان میں ہی کریں گے اور اس کے بعد وہیں پاکستان میں دوبارہ شفٹ ہو جائیں گے، کیونکہ جب ان کے بچے وہاں ہیں تو وہ یہاں اکیلے کیوں رہیں۔ زین نے پارس، جو کہ اس کی چچا زاد تھی اور حنان کی بچپن کی منگیتر تھی، اسی کی یونیورسٹی میں مائیگریشن کروایا، تو حنان اور میر نے بھی وہیں مائیگریشن کروا لیا۔ حیان، ابسا، سارم، فیضا اور پارس آپس میں بہت اچھے دوست، اور ان کی یہاں مائیگریشن کروانے پر وہ تینوں بھی ان کے گروپ میں شامل ہو گئے، اور ان 2 سالوں میں ان کی دوستی آپس میں کافی گہری ہو گئی تھی۔ اسی لیے وہ تینوں اس پروجیکٹ کے بارے میں نہیں جانتے تھے۔ پارس، میری اچھی بہن، تم بتا دو گی ہے نا؟ زین نے پارس کو مسکا لگایا، جس پر حنان بھی پر امید ہوا۔ پارس، تمہیں یاد ہے پرسوں ان جڑواں نے تمہارے ساتھ کیا کیا تھا؟ اور اگر تم نے بتایا تو تم ہی جاؤ گی پھر لنچ لینے۔ سارم نے حنان اور زین کی کارستانی پارس کو یاد دلاتے ساتھ ساتھ دھمکی بھی دی۔ پارس نے بھی ان کی کارستانی یاد کر کے صاف انکار کر دیا۔ وہ کیوں بتائے؟ پرسوں انہوں نے اس کی محنت سے بنائی اسائنمنٹ چوری کر کے اس کی جگہ دوسری رکھ دی، جس میں کسی کارٹون کریکٹر کے بارے میں مزاحیہ باتیں لکھی تھیں۔ وہ سب دیکھ کر پروفیسر نے جو اس کی بے عزتی کی، اس نے اس کے کانوں سے دھواں نکال دیا، اس لیے وہ بھی سارم کے ساتھ مل گئی۔ باقی سب بھی ٹھینگا دکھاتے ان کے ساتھ مل گئے مدد کرنے کے لیے۔ جب انہوں نے میر کی جانب دیکھا تو وہ بھی مزید پاؤں پسار کر میر بیٹھ گیا، جیسے کہہ رہا ہو کہ میں تو نہیں جانے والا، جس پر آنکھیں دکھاتے منہ بناتے وہ دونوں لنچ لے کر آئے۔ اب تو بتا دو۔ لنچ کرنے کے بعد سارم جب دوبارہ آرام سے لیٹ گیا تو حنان نے دوبارہ پوچھا، بتاتا ہوں۔ JS پروجیکٹ مینز جونیئر سینئر پروجیکٹ۔ اس میں 7 سیمسٹر کے سینئرز کا گروپ 1 سیمسٹر کے جونیئرز کے ساتھ بنایا جاتا ہے، جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے پروجیکٹ میکنگ کے ساتھ ساتھ جونیئرز کو بھی ٹرین کرنا ہوتا ہے، سارے رولز اور ہر طرح سے گائیڈنس دینی ہوتی ہے۔ پروجیکٹ کا 75% ورک سینئر کے ذمہ ہوتا ہے اور 25% جونیئر کے، جس کے مارکس دونوں کی CGPA میں ایڈ کیے جاتے ہیں۔ یہ سینئر پر ہوتا ہے کہ وہ ہر ممکن مدد کرے جونیئر کی، تاکہ وہ اپنا کام بیسٹ کرے، تاکہ اوور آل 100% رزلٹ حاصل ہو۔ تو پھر 100% رزلٹ کے لیے انسان خود ہی کام کر لے اور جونیئر کے نام سے شو کروا دے، دونوں کا کام آسان۔ ابھی سارم بتا ہی رہا تھا کہ حنان اس کی بات کاٹتے بولا، جونیئر جو ورک کرے گا اس پر اس کا وائوا بھی ہوگا، اگر وہ کلیئر نہ کر پایا تو سینئر کے بھی مارکس کٹے ہوں گے اور گریڈ بھی کم ہوگا۔ سارم نے ان کی غلط فہمی دور کی، تو ہم بنا کر اسے ساری تیاری کروا دیں گے، اب اس کام پر اعتبار کر کے اپنا رزلٹ تھوڑی خراب کرنا ہے۔ زین نے بھی اپنا حصہ ڈالا، جونیئر کے ہر کام کا
ریسورس بھی بہت پوچھا جائے گا۔ سارم نے ساری تفصیل بتائی تو دونوں کو سمجھ آ گیا۔ میر تجھے نہیں سمجھنا۔ دونوں نے میر کو آرام سے موبائل استعمال کرتے دیکھا تو پوچھا، میں پہلے ہی سے جانتا ہوں۔ میر کے کہنے پر وہ دونوں صدمے سے اسے دیکھنے لگے اور پھر حنان نے ہی صدمے سے چور آواز میں پوچھا، تو ہمیں کیوں نہیں بتایا؟ کیونکہ میں لنچ لینے نہیں جانا چاہتا تھا۔ میر کی آرام سے کہنے پر وہ دونوں پوری دنیا کا بارود اپنی آنکھوں میں بھر کے اسے گھورنے لگے، جیسے ابھی ہی اڑا ڈالیں گے۔ میر کو بعد میں گھور لینا، ابھی چلو اٹھو، کلاس شروع ہونے والی ہے، بس 5 منٹس رہ گئے۔ سارم کے کہنے پر سب اپنے اپنے بیگ اٹھا کر کلاس روم کی جانب بڑھ گئے۔ میر کو بھی اٹھتا دیکھ کر ان دونوں نے منہ پر ہاتھ رکھ کر اس کو دیکھ لینے کی دھمکی دی، جس پر وہ چڑھاتی مسکراہٹ دکھاتا ہنستا ہوا کلاس ڈیسک کی جانب بڑھ گیا، جبکہ وہ دونوں وہاں کھڑے ہو کر اپنا غصہ ٹھنڈا کرتے، بدلہ بعد پر ٹالتے خود بھی کلاس روم کی جانب بھاگے، کیونکہ پروفیسر لیٹ ہونے والوں کو نہیں بخشتے تھے اور ابھی وہ اپنی بے عزتی نہیں کروانا چاہتے تھے۔ تجھے تو ہم دیکھ لیں گے میر، دونوں کے دماغ میں بس یہی چل رہا تھا۔ لسٹ لگ گئی ہے۔ وہ جو لسٹ لگنے کا انتظار کر رہے تھے ایک کلاس فیلو کے بتانے پر دیکھنے چل دیے۔ ہمارا جونیئر پارٹنر اس بیچ سے ہوگا جس کی گرلز نے ہماری ریگنگ الٹ دی تھی۔ چلتے چلتے سارم نے نیوز بریک کی، چلتا پھرتا بلیٹن تھا وہ، اور اس کی ہر بات سچ ثابت ہوتی تھی، جس پر وہ سب حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھتے نوٹس بورڈ کے پاس پہنچے۔ سب سے پہلے حنان اور زین دیکھنے گئے۔ ان کو ہنستا مسکراتا اور میر اور مینی خیز نظروں سے دیکھتے واپس آتے دیکھ کر ابسا اور پارس دیکھنے گئے۔ واپسی پر پارس کو ہنستا اور ابسا کو منہ بناتے دیکھ حیان اور فضا تجسس کا شکار ہوتے فوراً دیکھنے گئے۔ ان کو بھی دانت نکالتے واپس آتا دیکھ کر سارم اور میر حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ کون سا جوک لکھا ہے لسٹ میں جو تم لوگوں کے دانت ہی اندر نہیں جا رہے؟ میر اور سارم جو نوٹس بورڈ سے تھوڑا دور کھڑے تھے ان کو مسکراتا دیکھ کر پوچھتے ہوئے خود بھی نوٹس بورڈ کی جانب بڑھے۔ نوٹس بورڈ دیکھتے ہی دونوں نے ایک دوسرے کو حیران کن نظروں سے دیکھا، پھر آنکھیں جھپکاتے دوبارہ لسٹ کی جانب دیکھا جہاں سارم کے نام کے آگے حور عباس کا نام گروپ پارٹنر کے طور پر لکھا تھا اور میر کے نام کے آگے گروپ پارٹنر کے طور پر نور فاطمہ کا نام درج تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ دونوں بڑبڑاتے ہوئے نوٹس بورڈ کے پاس سے ہٹ کے ان سب کے پاس آئے جن کی ہنسی ان کے چہرے دیکھتے ہوئے مزید گہری ہو رہی تھی۔ ویسے حنان کیسا لگے گا؟ ایک باپ کے پیسوں پر عیاشی کرنے والا بگڑا امیر زادہ اور ایک نک چڑی اور منہ پھٹ حسینہ مل کے پروجیکٹ کرتے ہوئے۔ زین نے مسکراہٹ روکتے خود پر سنجیدگی طاری کرتے حنان سے سیریس ہو کر پوچھا اور پھر میر کی جانب آ کر بولا، ویسے میر تجھے اور سارم دونوں کو تو سب پتا تھا پروجیکٹ کے بارے میں، ہمیں کیوں نہیں بتایا؟ سرپرائز دینے کا سوچا ہوگا۔ زین نے خود ہی سوال کرتے خود ہی جواب دیا تو میر غصے سے بھری آنکھوں سے زین اور حنان کو گھورا جو ہاتھ پر ہاتھ مارتے کہہ کے لگا رہے تھے، سارم تم نے تو کہا تھا کہ گرلز کی پارٹنرز گرلز اور بوائز کے پارٹنرز بوائز بنتے ہیں، پھر یہ کیا ہے؟ ان میں سے ایک ابسا بھی تھی جس کو میر اور سارم کی طرح جھٹکا لگا تھا۔ میر کی پارٹنر وہ لڑکی اس سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ ہاں ایسا ہی ہوتا ہے، باقی پورے بیچ کے ایسے ہی پارٹنرز بنے ہیں، صرف میرا ہی اور میر کا ہی ایسا بنا ہے اور اس کی وجہ پروفیسر سے پوچھنی پڑے گی۔ سارم کی بات پر میر بھی متفق ہوا۔ ہاں چل پروفیسر سے بات کرتے ہیں، میں کسی بھی قیمت پر اس فضول لڑکی کے ساتھ کام نہیں کرنے والا اور نہ ہی مجھے اپنے گریڈز خراب کرنے ہیں۔ میر کے کہنے پر وہ دونوں پروفیسر کے روم کی جانب بڑھ گئے، جبکہ فضا، زین، حیان، حنان اور پارس ابھی تک ان کے چہرے تصور کر کے ہنس رہے تھے۔ یس کم ان۔ دروازے پر دستک دینے کے 2 سیکنڈ بعد ہی انہیں پروفیسر کی اجازت ملی تو وہ دروازہ دھکیلتے اندر داخل ہوئے۔ السلام علیکم سر، دونوں نے مشترکہ سلام کیا۔ وعلیکم السلام، جی کہیے۔ پروفیسر نے دونوں کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ سر پروجیکٹ کے پارٹنرز پر بات کرنی تھی۔ ابھی میر بول ہی رہا تھا کہ سارم اس کی بات کاٹتے بولنے لگا، یار ماموں آپ نے میرا گروپ پارٹنر لڑکی کو بنا دیا ہے، جبکہ آپ کو پتا ہے کہ مجھے لڑکیوں کے ساتھ کام کرنا اچھا نہیں لگتا۔ پروفیسر جو میر کی بات سن رہے تھے سارم کی بات کاٹ کر بولنے پر اس کی جانب متوجہ ہو گئے اور تحمل سے اس کی بات سننے لگے، جبکہ میر سارم کو صرف خود ہی بات کرتے دیکھ کر دانت کچکچا کر رہ گیا۔ پہلی بات یہ کہ اٹھو کرسی سے۔ سارم جو بے تکلفی سے چیئر پر تقریباً نیم تراس ہو گیا تھا اور اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ پاؤں اٹھا کر سامنے میز پر رکھ دے، پروفیسر کے سختی سے کہنے پر منہ بناتے اٹھا اور کھڑا ہو گیا، جبکہ اسے دیکھ کر میر کا چہرہ ہنسی روکنے کے چکر میں سرخ ہو گیا۔ دوسری بات یہ کہ میں یونیورسٹی میں تمہارا ماموں نہیں ہوں، اور اگلی بار تم نے یونیورسٹی میں مجھے ماموں کہا تو پھر یہ ماموں بھانجا ایک یونیورسٹی میں نہیں رہیں گے، مجبوراً تمہارے ماں باپ کو تمہارا داخلہ کہیں اور کروانا پڑے گا۔ اتنی بے عزتی پر
سارم کی آنکھیں ڈیلوں سے باہر نکلنے والی ہو گئیں، جبکہ میر کا چہرہ ہنسی چھپانے کے چکروں میں مزید سرخ ہوا۔ جبکہ پروفیسر بول رہے تھے، اور یہ کیا بات کی لارڈ صاحب نے کہ گروپ پارٹنر نہیں پسند؟ اب یونیورسٹی والے تم اسٹوڈنٹس سے پوچھ کر ان کی مرضیاں جان کر فیصلے کریں گے۔ پروفیسر کے کڑے تیور دیکھ کر سارم منمنایا، سر میں تو بس یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سب لڑکوں کے گروپ پارٹنر لڑکے ہیں، میرے اور میر کے ساتھ لڑکیاں کیوں؟ اور لڑکی جیسی کند ذہن مخلوق کے ساتھ کام کرنے سے بہتر ہے انسان سارا کام خود کر لے۔ سارم جو پہلے منمنا کر بات کر رہا تھا آخری بات منہ بنا کر بولا، لیکن جب پروفیسر کے تیوروں پر نظر پڑی تو زبان دانتوں تلے دبائی۔ کیا بکواس ہے یہ؟ تم دونوں کے جو گروپ پارٹنرز ہیں وہ اسکالرشپ پر یہاں پڑھ رہی ہیں۔ انٹری ٹیسٹ میں انہوں نے 95% تک سکور کیا ہے، تم جیسے جاہل سے زیادہ ذہین ہیں۔ یہ جو تم کچھ سیمیسٹرز میں 80% سکور کے غرور کر رہے ہو، ذرا اس سیمیسٹر کو لو، 95% آیا بڑا سائنسدان۔ جی ارش میر آپ بھی یہی خیالات لے کر آئے ہیں؟ پروفیسر نے سارم کی جی بھر کر بے عزتی کرنے کے بعد پوچھا۔ نو سر، میں بس یہ پوچھنے آیا تھا کہ ان گرلز کے ساتھ پارٹنرشپ کیوں نہیں ہوئی، بس میرے لڑکیوں کو لے کر ایسے فضول خیالات بالکل بھی نہیں ہیں۔ دل میں امڑتے نور فاطمہ کے لیے نفرت انگیز خیالات کو فی الحال وہ دبا گیا تھا۔ سارم کی طرح کی بے عزتی وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا، جبکہ اس کی بات پر سارم نے کرنٹ کھا کر اس کی معصومیت ٹپکاتے چہرے کو دیکھا۔ اس بیچ میں گرلز زیادہ ہیں، جو 2 گرلز ایکسٹرا ہو گئی تھیں ان کو بہت سوچ سمجھ کر آپ کا گروپ پارٹنر بنایا گیا ہے۔ آپ اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے ہیڈ ہیں اور سارم وائس پریزیڈنٹ ہونے کے ساتھ ساتھ کلاس کے CR بھی ہیں، اس لیے ہم نے ان دونوں گرلز کے لیے آپ کو چنا۔ اور اچھی بات تو یہ ہے کہ وہ دونوں ہی بہت ذہین بچیاں ہیں، آپ دونوں کو اتنی محنت بھی نہیں کرنی پڑے گی اور ساتھ ساتھ آپ اپنے کام پر بھی دھیان دے سکیں گے۔ ان گرلز کی اتنی تعریف سن کر سارم کانٹوں پر لوٹ گیا، جبکہ میر کو بھی ناچار پروفیسر کی ہاں میں ہاں ملانا پڑی۔ اور کوئی سوال؟ پروفیسر کے پوچھنے پر دونوں نے نام میں سر ہلایا اور اجازت لیتے ان کے روم سے نکل آئے۔ باہر آتے ہی دونوں نے پہلے ایک دوسرے کو گھر کر دیکھا، پھر بے بسی سے سرنوی میں ہلاتے ان سب کی جانب آگے جو بے چینی سے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ کیا ہوا؟ جنگ فتح کر لی یا ٹھپا لگ گیا؟ پروفیسر کی طرف سے مرچیں لگاتا لہجہ حنان کا ہی تھا۔ اس کو چھوڑو، تم بتاؤ کیا کہا پروفیسر نے؟ افسر نے تجسس سے پوچھا۔ حیان بھی ان دونوں کا جواب سننے کا منتظر تھا۔ سب سے پہلے میر نے سارم کی ہوئی درگت کے بارے میں بتایا، جس پر اب سب کی طرف سے سارم کی واٹ لگنے والی تھی، لیکن سب سے پہلے انہیں پروفیسر کے جواب کا تجسس تھا۔ میر کا اس کو پول کھولنے پر سارم نے بھی اس کی معصومیت اور سارا ملبہ اس پر ڈالنے کو بتایا۔ کب سے بکواس کیے جا رہے ہو؟ یہ نہیں بتایا اب تک کہ پروفیسر نے کیا کہا؟ ہم تم لوگوں کے انتظار میں کب سے یہاں کھڑے ہیں، حالانکہ ابھی ہمیں اپنے گروپ پارٹنرز کے پاس ہونا چاہیے تھا، وہ لوگ لیب میں کب سے ویٹ کر رہے ہوں گے۔ فضا نے انہیں لتاڑتے ہوئے یاد دلایا۔ کچھ نہیں، بس 2 ماہ کے لیے قید بامشقت جھیلنے کی سزا ملی ہے۔ سارم کے دکھی لہجے پر کہنے پر جو سب نے مل کر اس کی واٹ لگائی، اس پر وہ بیچارہ اپنا بچاؤ بھی نہ کر سکا، اور پھر پارس کے یاد دلانے پر وہ سب اپنے اپنے گروپ پارٹنر سے ملنے لیب بھاگے، جبکہ میر اور سارم منہ لٹکائے پہلے کچھ دیر ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، پھر مرے مرے قدموں سے لیب کی جانب بڑھ گئے۔